बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत मज़ेदार सी और दिलचस्प कहानी। तो चलिए फिर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम कशमाला है। मैं अपने मामा बाबा की इकलौती बेटी हूँ। कहते हैं इकलौती औलाद अपने मामा बाबा दोनों को अजीज़ होती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये सब गलत है, क्योंकि मैं किसी को अजीज़ नहीं थी, सिर्फ़ अपनी मामा को अजीज़ थी और किसी को अजीज़ नहीं थी। उन्होंने ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे पढ़ाया। मेरे बाबा मज़दूरी का काम किया करते थे और वो उस पैसों से नशा किया करते थे। बस यही चल रहा था और हमारा वक्त इसी तरह गुज़र रहा था। हम अपने वक्त को गुज़ार रहे थे। कभी अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते तो याद आता खुदकुशी करना हराम है। अल्लाह ने इन सब चीज़ों को हराम करार दिया है। इसीलिए हम खामोश हो जाते और बस अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते कि जो अल्लाह ने हमें अता किया है वो ही बहुत है। कभी अपनी मामा से मैं कोई गलत बात कह देती तो मुझे बहुत डांटती और एक बार उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाया था, जिसके बाद मैं बहुत बदल गई थी। वो वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी शख्स ने रोक लिया और कहा, अल्लाह को मेरा पैगाम पहुँचा दो। अल्लाह ताला को कहना कि आपने मुझे बहुत नवाज़ा है, मेरे माल में थोड़ी-सी कमी कर दें, क्योंकि मैं गरीबों की भी बहुत मदद करता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, लेकिन मेरा माल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा कि मुझसे सँभाला भी नहीं जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका जवाब सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह ताला को आपका पैगाम पहुँचा दूँगा। इसी तरह वो आगे जा रहे थे तो उनको एक और शख्स मिला जो मिट्टी पर लेटा हुआ था और मिट्टी ही उसका लिबास बनी हुई थी। उसने कहा, ए मूसा, अब अपने अल्लाह ताला से कहो कि मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, मेरे पास पहनने के लिए भी कोई लिबास नहीं। उनसे कहो कि मुझे कुछ अता कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनका पैगाम सुना तो कहा, ठीक है, मैं अल्लाह ताला को आपका पैगाम भी दे दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और अल्लाह ताला से कहा, ए मेरे परवरदिगार, सबसे पहला शख्स मुझे रास्ते में मिला और उसने कहा कि मेरा पैगाम देना अल्लाह ताला को कि वो मेरी नेमतों में थोड़ी-सी कमी कर दें। मुझे बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है अल्लाह ने और मुझे बहुत रिज़्क़ अता किया है। मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे रिज़्क़ में कमी नहीं आती। इस बात पर अल्लाह ताला का जवाब आया कि उससे कहो वो शुक्र करना बंद कर दे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं किसी और का भी पैगाम लेकर आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, वो पैगाम भी बताओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो दूसरा शख्स मिट्टी पर लेटा हुआ था और मिट्टी की धूल भी उसकी चादर बनी हुई थी। वो कह रहा था कि अल्लाह ताला से कहें कि मेरे लिए लिबास अता कर दें और मुझे अपनी नेमतें अता कर दें। अल्लाह ताला ने कहा, उससे कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों के पैगामात को लेकर चले गए। जब वो उस पहले शख्स से मिले जिसने अपनी नेमतों का ज़्यादा कहा कि मेरी नेमतें बहुत ज़्यादा हैं और इसे कम ही कर दो इसमें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जवाब उनको सुनाया और कहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम उनका शुक्र अदा करना बंद कर दो। तो उस शख्स ने कहा, मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। ये मेरे लिए कतई नामुमकिन है। मैं अपने रिज़्क़ को सँभाल लूँगा, लेकिन अपने उस परवरदिगार के शुक्र को कभी नहीं भूलूँगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा-सा आगे बढ़े और उस दूसरे शख्स के पास गए, जिसकी चादर
مٹی کی دھول بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے بھی پیغام لایا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اے موسیٰ، بتاؤ کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تم ان کا جتنا شکر کرو گے وہ اتنا ہی تمہیں نوازیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ انہوں نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ بس اس کے اسی الفاظ کا کہنا تھا کہ اس کے جسم سے وہ دھول کی چادر بھی ہٹ گئی اور وہ صاف نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ نے جب تمہیں کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اب تمہیں پتہ چلا کہ یہ بھی ایک نعمت تھی۔ اللہ نے تمہارے جسم کو ڈھانپ کے رکھا، تمہیں مٹی کے ذریعے چھپایا، لیکن تمہیں چھپائے رکھا۔ اس نے کبھی تمہیں کسی کو نظر نہیں آنے دیا، تمہاری بے حرمتی ہونے نہیں دی، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اس ذات کی ہی بے حرمتی کر دی، اس کے شکر سے ہی انکار کر دیا۔ ابھی تیرے سے پہلے میں کسی اور کا بھی پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میری رزق میں کمی کر دے، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اس نے کہا، مر سکتا ہوں لیکن شکر ادا کرنا نہیں بند کر سکتا۔ تو کیا تو ایک شکر ہے رب کا یہ نہیں بول سکتا؟ تو ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہی رہ۔ میں جب یہ واقعہ سن کر اٹھنے ہی لگی تھی تو ماما نے کہا، رکو بیٹا، مجھے یہ تو بتاتی چلو تم نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ میں نے کہا، ماما، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ کبھی بھی میں بے حرمتی نہیں کروں گی اور ہر حال میں اس ذات کا شکر ادا کروں گی۔ یہی سب ہو رہا تھا۔ بابا نشہ کرتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اب وہ کچھ اپنے لیے نشہ چرس وغیرہ لے لیں۔ بابا نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے دیکھ کر میری بھی جان نکل گئی۔ بابا نے دراصل میرا سودا کسی کے ساتھ کرا دیا تھا اور کہا کہ تم مجھے بھاری سے بھاری رقم دو، یہ لڑکی ہر کام کر لیتی ہے اور ہر کام میں ماہر ہے۔ یہی سب ہو رہا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اچانک سے جب رات ہوئی تو اندھیرا ہو گیا۔ ماما نے لائٹس آف کر دی اور میں جا کر ماما کے ساتھ لیٹ گئی۔ جب کچھ دیر گزری تو دیکھا کچھ نقاب پوش آدمی کھڑے ہیں۔ وہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ آدمی ہیں یا عورتیں، بس کچھ نقاب پوش، ایسا لگ رہا تھا جیسے بت کھڑے ہوں۔ بہت عجیب سے فیل ہو رہے تھے۔ ماما پریشان ہو گئی اور ڈر گئیں۔ دو لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے ماما کے سر پر پستول رکھ دی اور کہا، اگر تھوڑا سا بھی شور کیا تو یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ ماما ڈر گئی تھی۔ ماما کی نظر مجھ پر پڑتے ہی وہ لوگ مجھے وہاں سے لے گئے تھے اور ایک بڑی سی گاڑی میں ڈال گئے تھے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، میرے منہ پر سپرے چھڑک دیا گیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، بس ایک جگہ مردہ لاش بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ وقت گزر گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں ایک بہت بڑے محل میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ محل میں بہت سے نوکر تھے اور بہت سے لوگ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ دراصل ایک محل نہیں، جبکہ میں نے اس کو پہلی بار دیکھا اسی لیے میں اس کو محل بولنے لگی تھی۔ وہ محل نہیں، ایک حویلی تھی، بہت بڑی تھی وہ۔ میں نے کبھی اتنی بڑی حویلی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، اسی لیے مجھے وہ محل ہی لگ رہا تھا اور محل ہی فیل ہو رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے کہا، تیری بھاری رقم دی ہے، تو ہمارے حویلی میں اب نوکر ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس ہے تم لوگوں کی؟ بھاری رقم کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ پھر ایک آدمی نے مجھے بتایا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے تجھے بیچ دیا ہے اور ہم سے بھاری رقم لی ہے اپنے نشے کے لیے، اب تو وہی کرے گی جو ہم تجھے کہیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ میں جیسے ہی بھاگنے لگی انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں قید کر لیا۔ مجھے 2 دن
بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد مجھے کہا، یقیناً اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ لیکن میں نے کہا، میں پھر بھی انکار ہی کروں گی، تم لوگ مجھ سے اچھی کی امید نہ رکھنا۔ ایک عورت بولی، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ دراصل وہ عورت میرے بابا کی پہلی بیوی تھی اور اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں اور پھر بابا نے اسے چھوڑ دیا۔ دراصل وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو بیٹے چاہیے ہوتے تھے اور اس طرح میں انہوں نے 3 شادیوں کو بدل دیا تھا۔ چوتھی شادی میری ماما سے کی، لیکن سب سے ہی اس کو بیٹیاں مل رہی تھی، اسی لیے وہ بیٹیوں کی بہت بے حرمتی کرتا تھا۔ اور وہ عورت وہاں اس لیے آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کو بھی بابا نے بیچ دیا تھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ مجھ سے پیار کرنے لگی، میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی اور مجھے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری ماں کے پاس تمہیں ضرور پہنچاؤں گی۔ وہ ظالم شخص تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پتہ نہیں بابا کو بیٹا کیوں چاہیے تھا۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں، بابا کو بیٹا کیوں چاہیے؟ انہوں نے مجھے بتایا، تمہارے بابا کو بیٹا اس لیے چاہیے کیونکہ تمہارے دادا ابو اسے جائیداد نہیں دے رہے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو تو اسے جائیداد میں حصہ مل جائے۔ دراصل تمہارے دادا ابو اسے اس لیے جائیداد نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے اور اسی لیے وہ جائیداد نہیں دے رہے اس کو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جائیداد کو بھی نشے میں اڑا دے گا۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں پریشانی کی حالت میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس عورت نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کوئی نہ کوئی منصوبہ نکال لوں گی تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ باہر سے کچھ آوازیں آئیں اور اس عورت کو کہا گیا کہ کیا سمجھا دیا تم نے اس پاگل لڑکی کو؟ اگر سمجھا دیا ہے تو اسے باہر لے آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ میں ڈر سی گئی تھی اور ان آنٹی نے مجھے باقاعدہ سمجھا دیا تھا کہ تمہیں ابھی جیسا یہ لوگ کہیں تمہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ مجھے وہ لوگ جیسا ہی کہتے تھے میں ویسا ہی کرتی تھی، اپنی 5 وقت کی نماز کو پڑھتی، قرآن پاک بھی پڑھتی تھی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں بہت سے کام کرتی تھی، مجھ سے ساری حویلی کی جھاڑو لگوائی جاتی اور تپڑی وغیرہ بھی لگوائی جاتی، برتن دھلوائے جاتے، تب تک نہ سونے دیا جاتا جب تک سارا کام نہ ہو جاتا، اور کھانا بھی 1 وقت کا ہی دیا جاتا تھا۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ سب ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ سب لڑکیوں کو اس طرح کیوں لے کر آ جاتے ہو؟ اگر آپ ان کو نوکر ہی چاہیے تو آج تک کتنے ہی لوگ نہ آئے ہوں گے آپ کے پاس؟ ذرا یہ بتائیں مجھے، غریب لوگوں کو تو کام کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جتنی بھاری بھاری رقمیں دے کر تم لوگ لڑکیوں کو خرید لیتے ہو، اس سے اچھا ہے تم لوگ چند نوکروں کو اچھی تنخواہ دو گے تو تم لوگوں کا سارا کام کر جائیں گی۔ ان کو میرا یہ مشورہ پہلے تو بہت غصہ آیا ان کو اور پسند نہ آیا میرا مشورہ، لیکن کچھ وقت سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اللہ سے توبہ کر لی کہ وہ کسی بھی لڑکیوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں دیں گے اور وہ اپنے لیے چند نوکر رکھیں گے جو ان کا سارا کام کر دیا کریں۔ دراصل یہ مشورہ میں نے اپنی ماما کی مدد سے دیا تھا۔ اس عورت کے پاس فون بھی تھا کیونکہ اس کو اجازت مل چکی تھی، ان لوگوں کا اس پر یقین آ چکا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کو فون الاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے اس فون سے میری ماما سے بات کرائی تھی۔ میری ماما کے پاس بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہوا بٹنوں کا فون تھا۔ میں نے اسی فون پر ماما سے بات کی اور ان کو سارا ماجرا بتا دیا۔ مجھ سے پہلے ان آنٹی نے بھی ماما کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ مشورہ مجھے ماما نے دیا تھا۔ میری ماما میرا ایک بہت بڑا سہارا ہے اور سبھی بیٹیوں کے ماما یقیناً ان کا سہارا ہے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں ماں بہت بڑا سہارا ہے۔ ماں اگر نہیں ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی رب نہیں ہوتا انسان کو رکھنے کے لیے۔ اسی لیے اپنی ماں کی قدر کرو، انہیں خوش رکھو، کبھی بھی بلند آواز میں انہیں آواز نہ دو۔ آسمانوں پر تعریفیں چلیں گی آپ کی، آپ ہمیشہ اپنی ماں کا دکھ سکھ میں ساتھ دو۔ ان کا ساتھ دو گے تو جنت ملے گی، انہیں ٹھکرا دو گے تو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے اور نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہے۔ جس طرح کہ آپ سب کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ناشکری پر عذاب اور شکر پر نعمت۔ تو اسی کو یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، بس اور کسی سے نہ ڈرو۔ دنیا کی ہر باپ سے یہ بات ہے، یہ پیغام ہے اس کے لیے، بیٹیوں کو کم نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں، آج کل بیٹیاں ہی بیٹوں والے کام کر دکھاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو آپ ہماری سٹوری کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج میں آپ سب سے ایک بات کہنے جا رہی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسپیشل بچی ہوں۔ اور ایک اور بات، آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ مجھے دیکھ کر اور بھی بہت سے بلائنڈ بچے آئیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھائیں، تاکہ انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ گھر سے علاوہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بہت سے سپورٹر ہیں۔ تو آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ سب کی سپورٹ سے اپنے جیسے بچوں کو بتا سکوں۔ یقیناً میرے اس چینل پر سبسکرائبر ہوں گے مجھ جیسے بلائنڈ بچے، اور ان تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہوگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ معاشرے میں جتنے بھی بلائنڈ بچے ہیں ان سب تک میری آواز پہنچے اور انہیں بھی پتہ چلے کہ دنیا میں گھر والے ہی صرف سپورٹ نہیں کرتے بلکہ گھر سے باہر بھی بہت سے لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔